नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज का कार्यक्रम जरा अलग है। मीडिया स्टार वर्ल्ड की ये कोशिश है कि अपने प्रोग्रामों को बेहतर से बेहतर करते जाएं, और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में दो मेहमान हैं। बड़े पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, श्रीनगर से। आज जिस मौजू पर, जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है पूरे देश के लिए, सभी के लिए जो पत्रकारिता की आजादी पर यकीन रखते हैं, उन सब के लिए, जो डेमोक्रेसी पर यकीन रखते हैं, उन सब के लिए। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा टॉपिक को और इंट्रोड्यूस कर दूं। अभी पिछले दिनों कश्मीर से मुताल्लिक दो तीन बड़ी खबरें सामने आई हैं जो मीडिया से उसका बराह रास्त ताल्लुक है। एक तो ये कि हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने इंडिया को प्रेस फ्रीडम के मामले में 2 पायदान नीचे करके 180 मुल्कों में से 142वां पायदान, 142वें प्लेस पर रखा है। दूसरे, कश्मीर में फोटो जर्नलिस्ट मसर्रत जहरा के खिलाफ एक मुकदमा शुरू हुआ है, और उनके अलावा भी और भी पत्रकार हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी खबर यह है कि एसोसिएटेड प्रेस से मुताल्लिक 3 फोटो जर्नलिस्ट को पुलिट्जर प्राइज भी मिला है। यानी ये एक सिल्वर लाइनिंग है। इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और यहाँ क्या कुछ हो रहा है, ये बहुत ही संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। मेरे साथ आज जो दो मेहमान हैं श्रीनगर से, वरिष्ठ पत्रकार हैं दोनों, हारून रेशी साहब और सिप्ते मोहम्मद साहब। मैंने दरखास्त की है इन दोनों मेहमानों से कि वो हमारे मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकालें। हम आप दोनों मेहमानों के शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त दिया है। मैं हारून रेशी साहब से बात शुरू करना चाहूंगा। आप बताइए कि ये इस 5 अगस्त के बाद जो तब्दीली आई, उसके बाद पत्रकारों के का जो जो जिन सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, उसके साथ साथ जो ये खबरें हैं जो मैंने आपको गिनवाई हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं? आपका बहुत शुक्रिया। आपने जैसा कि अपने इंट्रो में कहा कि बहुत नाजुक मामला है, अहम मामला है, बल्कि मैं कहूँगा ये बड़ा हिसास मामला भी है। और इस जो आपका सवाल है, इसके जवाब में अगर हम तफसीलात में जाएंगे तो एक लंबी चौड़ी बहस छिड़ जाएगी। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि अगस्त के बाद जो कुछ भी हुआ जम्मू कश्मीर में, उसका इम्पैक्ट जिस तरह से बाकी शोबों पर, जिंदगी के बाकी मकातब फिक्र से जुड़े लोगों पे पड़ा, बिल्कुल उसी तरह यहाँ के सहाफ़ियों को भी उस पे उसका इम्पैक्ट हुआ। और अभी जो कुछ हो रहा है लॉकडाउन की वजह से भी, और इंटरनेट की जो सहूलियत हमें नहीं है मुयस्सर 4G स्पीड वाली, तो उसकी वजह से भी हमारे काम में रुकावटें पैदा हो रही हैं। हमारा काम रुक जाता है और हम ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं। अब रहा सवाल, आपने शायद आपने मुझे माफ़ करें, मैं आपके सवाल, आप अपना सवाल दोहराएंगे? एक तरफ मसरत जहरा के खिलाफ मुकदमा हुआ, दूसरी तरफ पुलिट्जर प्राइज मिल रहे हैं 3 आपके फोटो जर्नलिस्ट को। ये जो एक तरह से कंट्राडिक्शन है सिचुएशन का, यानी अलग अलग नजर है देखने की, वो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पुलिट्जर प्राइज की पहले अगर बात करेंगे, ये जम्मू और कश्मीर के 3 वीडियो फोटोग्राफर्स को मिला है, फोटो जर्नलिस्ट को, जिन्हें हम बहुत अरसे से अच्छी तरह जानते हैं, उनका काम देखा हुआ है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा खतरात और रिस्क उठा के वो अपना काम करते हैं और जाँफशानी से। तो आज इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड की, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक्नॉलेज किया उनके। यहाँ इसके 2 पहलू हैं। एक ये कि फोटो जर्नलिस्ट क्या डिजर्व करते थे? बिल्कुल डिजर्व करते थे। उनकी बरसों का काम जो है, उनका इस कॉन्फ्लिक्ट को कवर करने के दौरान जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, अपने प्रोफेशन के हवाले से जितनी मेहनत की, जितना काम दुनिया के सामने लाया है, तो यकीनन वो काबिल सराहना है और उसमें कोई दो राय नहीं है। वो डिजर्व करते हैं, उनका हक है, और हमें हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, हमें उन पर फक्र है। तो अब इससे जुड़ी कंट्रोवर्सी, कुछ लोगों ने ये एतराज़ किया कि वो साइटेशन जो थी उसमें कुछ ऐसे अल्फाज
شامل کیے گئے تھے جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک غیر ملکی آرگنائزیشن ہے. ان کے اپنے پیرامیٹر، اپنے کرائٹیریاز ہوتے ہیں، اپنا سٹینڈرڈ ہوتا ہے، اپنی چیزوں کو دیکھنے کا اپنا ایک ڈنگ ہوتا ہے. تو وہ اور ویسے بھی وہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. آپ چاہ کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. ان کے جو سمجھ میں آیا وہ کیا. تو یہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ ایوارڈ دینے والی ایک با اعتبار ایک ادارہ ہے، تو ان کی انڈیپینڈنس، انہوں نے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کا ریسپانس دینے کی بھی کوشش نہیں، ضرورت نہیں سمجھی. جو بھی کنٹروورسی یہاں ہمارے دیش میں کچھ حلقوں نے اٹھائی ہے جس پہ اعتراض کیا، تو انہوں نے جواب دینے، کیونکہ انہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک آزاد ادارہ ہے. اور جہاں تک ہمارے فوٹو جرنلسٹ کے کام کا تعلق ہے، وہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ چوراہے پر رکھا ہوا کام ہے ان کا، اور ہم پچھلے دہائیوں سے ان کا کام دیکھتے آئے ہیں، اور وہ بالکل پروفیشنل ہیں. تو ان کے ہمیں ان پہ فخر ہے. وہ بہت ہی خوبصورت کام کر رہے ہیں، بلکہ رول ماڈل ہے اس پیشے میں. دوسرے جو ابھی نو سکھے ہیں جا رہے ہیں تو ان کے لیے ایک وہ نقش پا چھوڑ رہے ہیں. تو رہا مسرت کا سوال. مسرت اور ایک اور جرنلسٹ ہیں گوہر گیلانی صاحب، آتھر بھی ہیں وہ. تو ان پر ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے تحت کیسز، تو ان کا انویسٹیگیشن جاری ہے. ہمیں نہیں پتا پولیس کے پاس کیا ایویڈنس ہے، کیا نہیں ہے، بیسس کیا ہے، چارج شیٹ کیا ہے، اس کی تفصیلات ہمیں نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب سے یہ ان کے خلاف یہ کیسز لانچ کیے گئے ہیں، یہ ایف آئی آر لانچ کیے گئے ہیں، اس کے بعد پولیس نے ایز سچ ہماری نوٹس میں ایسا کچھ نہیں آیا کہ ان دونوں جرنلسٹ کو، مسرت اور گوہر کے کو کچھ پوچھ تاچھ کے لیے نہیں بلایا یا اس طرح کی کوئی. تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے فی الحال رکا ہوا ہے، چل رہا ہے، یا اس کا انجام کیا ہوگا. تو اس کے انجام پہ ہم بات نہیں کریں گے. لیکن کیا دو صحافیوں کے خلاف اتنے سخت قانون کے تحت کیس کرنا، جو بیسیکلی انسداد دہشت گردی کے حوالے سے یہ قانون بنایا گیا تھا، بہت ہی سخت قانون ہے. اور اس میں اس کی پروسیڈنگز بھی ایک مخصوص کورٹ میں، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ہو جاتی ہے. تو اس پہ کئی لوگوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ پہلے کہ کیا واقعی فیس بک پوسٹس کی وجہ سے دو جرنلسٹس کے خلاف کاروائی کرنا ہی ضروری تھا، اور اگر ضروری تھا تو کیا ایف آئی آر لانچ کرنا ہی ضروری تھا، اور اگر تھا تو کیا اسی قانون کے تحت، اسی سخت ترین قانون کے تحت ہی ایسا کرنا کیوں ضروری تھا. یہ تو بہرحال یہ باتیں تو آ چکی ہیں، اس پہ مزید کہنے کی کیا ضرورت ہے. جی سبت محمد صاحب، آپ بتائیے کہ یہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈر نے جو رینکنگ کی ہے انڈیا کی پریس فریڈم کے بارے میں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جو ملکی سطح پہ صحافت کے اعتبار سے جو معاملات سامنے آئے ہیں، انٹرنیشنلی یہ پرکھا جاتا ہے. ابھی آپ نے جموں کشمیر کی بات کی، لیکن اگر آپ ملکی سطح پہ بھی دیکھیں گے، ملکی سطح پہ بھی جو لوگ آزادانہ طور پر کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ طاقتیں ہیں جو اس میں روڑے بھی اٹکاتے ہیں اور رکاوٹیں بھی کھڑی کرتے ہیں، اور یہ انٹرنیشنلی مانیٹر کیا جاتا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ جو موجودہ رجیم ہے اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ چیزوں کو ایک ایشو بناتے ہیں. صحافی کا کام یہ ہے کہ ایز اٹ از جو وہ دیکھتا ہے اس کو وہ رپورٹ کرتا ہے. دیکھیں، صحافی پہ قدغن میرے خیال سے کوئی بھی کسی بھی معاشرے کے لیے اچھی بات نہیں ہے. ملک اگر ملکی سطح پہ دیکھیں تو جس سے ملک میں سدھار آئے، جو ملک کے مستقبل کے لیے بہت بہتر ہے، تو اسے صحافت کہا جاتا ہے، کیونکہ اسے چوتھا ستون بھی کہا جاتا ہے. لیکن جس طرح سے کچھ لوگ اس پیشے کے سے وابستہ لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ نہ یہ ملک کے لیے ٹھیک ہے اور نہ ہی یہ ڈیموکریسی کے لیے ٹھیک ہے. دیکھیں، جو گراوٹ انٹرنیشنل سطح پہ آئی ہے وہ ملک کے لیے کیا کوئی اچھا پیغام ہے؟ اس پہ بھی جو بھی یہ قوتیں ہیں، جو متواتر کوششیں ان کی ہے کہ جیسے وہ پچھلے کئی اگر آپ دیکھیں گے خصوصاً پچھلے کئی برسوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے ملک کے مفاد کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. اچھا ہارون رشید صاحب، آپ بتائیے کہ ملک بھر میں جو ایک خاص میڈیا ہے جو عام طور پہ مین سٹریم میڈیا کہہ دیا جاتا ہے اس کو، لیکن اب
وہ نفرت پھیلانے والا میڈیا پہچان ہونے لگی ہے اس کی، اسے گودی میڈیا کہہ دیا جاتا ہے. اور اب تو یہ ہوا ہے کہ کچھ اینکرز کے خلاف باقاعدہ پبلک کی طرف سے ایف آئی آر اور مقدمے درج ہونے شروع ہو گئے. اس لارجر پرسپیکٹو میں آپ میڈیا کی ایک طرف تو آزادی اور دوسری طرف سرکار کی غلامی جسے کہا جا سکتا ہے، جو بالکل جسے گودی میڈیا کہا جا رہا ہے، اس کنٹراڈکشن کو کیسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک ڈیموکریسی میں، ایک ہیلدی ڈیموکریسی میں جس کا بھارت ایک نشانی ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، دنیا میں پہچانی جاتی تھی، اس میں اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس ملک کے آئین کی روح سے ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی ہے، تو صحافت کے پیشے سے جڑے لوگوں کو بھی یہ آزادی کا یہ جو حق ہے حاصل ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اس آزادی کے نام پہ ایک نفرت پھیلانے کا جو کام ہو رہا ہے، جس کی میں آپ کو درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں. آپ خود ایک منجے ہوئے صحافی ہیں، آپ کے نظروں کے سامنے سب کچھ ہے. ایک تسلسل کے ساتھ مختلف معاملات کو اٹھا کر مذہبی منافرت پھیلانے کی کوششیں کی، لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوششیں کی گئی، اور اس کو بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو نیشنل انٹرسٹ کے نام پر کیا جا رہا ہے یہ سارا کچھ، اور یہ برسوں تک تسلسل کے ساتھ جاری رہا، اور پچھلے کچھ مہینوں میں اس میں اور بھی زیادہ شدت دیکھنے کو ملی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس ملک میں اس پیشے سے جڑے ایسے بے شمار لوگ ہیں جو ابھی بھی اس صحافت کے اقدار کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور حق کی بات کہنے میں بالکل بے باکی سے کہہ رہے ہیں، کوئی جھجک محسوس نہیں کر رہے ہیں. تو ان کا پلڑا بھی کوئی کمزور نہیں ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا پلڑا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج کا زمانہ جو ہے الیکٹرانک میڈیا کا ہے. لوگ ٹی وی پہ جو دیکھتے ہیں اور جو بار بار دیکھتے ہیں، اس کا اثر ان کے ذہنوں پہ پڑتا ہے. اور ویسے بھی عام لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں، اور ہمارے اس ملک میں تو ویسے بھی لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے بھی نہیں، اور لوگوں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ خود تحقیق کریں، مختلف ذرائع سے خبروں کی چھان پٹک کر کے حقیقی انفارمیشن کو سامنے لائیں. اس لیے وہ اس وجہ سے اس میڈیا کی جن کا ایک اثر ہے، جن کا ایک زور ہے، جو لائم لائٹ میں ہے، اس کی وجہ سے وہ متاثر ہو رہا ہے. عوامی سطح پر پھر اس کا رد عمل دیکھنے کو ملا. مثال کے طور پر اس میں تو ہزاروں سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی. یہ جو بھی پچھلے کئی سالوں کے دوران لنچنگ وغیرہ اور بہت ساری چیزیں ہوئی، اس میں یہ مطلب بلا خوف تردید ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میڈیا نے ایک بہت غلیظ اور گندا رول ادا کیا ہے. لیکن اب پچھلے کچھ مہینوں سے لگ رہا ہے کہ اب اس چیز کو نوٹس کیا جانے لگا، لوگ اس کو بات کو سمجھنے لگے ہیں کہ میڈیا بہکا رہا ہے اپنے اس میں یہ ٹی آر پی کی دوڑ میں، وہ اور یہ جو کیا کہتے ہیں اسے، مطلب وہ بحث مباحث سے ڈیبیٹ کے نام پہ وہ اس طرح کے سیٹ اپ کریٹ کرنے کے بعد ایک عجیب سا ماحول کریٹ کر کے وہ لوگوں کو بہکا رہے ہیں. یہ بات مجھے لگتا ہے کہ عام لوگوں کی بھی سمجھ میں آنے لگی ہے، اور کئی ریاستوں میں تو اب حکومتیں بھی اس پہ جو آپ نے خود کہا کہ ایف آئی آرز وغیرہ لانچ ہوئے ہیں ایک دو اینکرز کے خلاف، تو یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے، اچھا ٹرینڈ ہے. ایک اس سے تو الٹیمیٹلی کوئی بھی شخص صحافی چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، قانون سے بالا تو نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہونا چاہیے اس کو. تو قانون کے دائرے میں رہ کر وہ اپنا کام کرے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اب حکومتی ریاستی حکومتیں اس بات کو سمجھنے لگی ہیں کہ اس میڈیا کے اثرات زمینی سطح پر پڑ رہے ہیں، اور اب کارروائیوں کا سلسلہ ان کے خلاف شروع، یہ ایک اچھی بات ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ اچھی شروعات بھی ہے. اور اس موقع پر ان لوگوں کو، ان صحافیوں کو جو جینوئن صحافت میں یقین رکھتے ہیں، جو عوامی رائے عامہ ہموار کرنے، بہتری کے لیے ہموار کرنے میں یقین رکھتے ہیں، ان کو اس وقت سامنے آ کے کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے، لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے. اچھا سبط محمد صاحب، آپ بتائیے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ یہ جو نفرت والی ایک تو سیاست ہوتی تھی، اب نفرت کے ساتھ نفرت والی صحافت ہونے لگی ہے، یعنی جرنلزم ہو رہی ہے، اور وہ اتنے ڈھیٹ ہو گئے، ایک دم جسے سادہ زبان میں کہا جائے بالکل ایسے ننگے ہو گئے کہ ہر دن انہیں ہندو مسلمان، انڈیا پاکستان، اس کے بغیر شاید ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. اس کا علاج نیشنل پرسپیکٹو میں آپ کی نظر میں کیا ہے؟
دیکھیں محمود صاحب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا. آپ کا سفر 3 دہائیوں پہ محیط ہے. آپ پریس کلب میں بیٹھتے تھے تو جو وہاں پہ جو بحث و مباحثے ہوا کرتے تھے، میں آپ کو اپنی یاداشت تازہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو وہاں پر ہیلدی ڈسکشنز ہوا کرتے تھے، یعنی وہ ملکی سطح پہ ہو، وہ کسی قوم کی بہتری کے لیے ہو، سماج کی بہتری کے لیے ہو. لیکن بدقسمتی کا مقام ہے کہ آج دیکھیں، جرنلسٹ اور اینکر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اینکرنگ کرنا، اس کو جرنلسٹ کا نام دینا، مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اینکرنگ کے نام پہ ایک بزنس شروع ہوا ہے، جو آج کل کے اس الیکٹرانک دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس الیکٹرانک دور میں بھی منجے ہوئے صحافی موجود ہیں جو اپنی بات کہتے ہیں، اور اپنی بات نہ صرف رکھتے ہیں بلکہ مضبوطی کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں. دیکھیں، اب مجھے لگ رہا ہے یعنی اس میں میں مہینے نہیں کہوں گا، کئی روز سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ عوامی سطح پہ اس کے خلاف جو ایک موڈ بنا ہے، وہ اس چیز کو ختم کرنے میں ایک مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے. دیکھیں، یہ جو مالیات میڈیا میں سب سے زیادہ سب سے مسائل جو ہیں، یہ کھڑا کیا ہے کس نے؟ یہ صحافت غلام ہو گئی ہے ان اداروں کی جن سے وہ پیسے حاصل کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، جس میڈیا ہاؤس کی کوئی بھی آرگنائزیشن سرپرستی کرتی ہو، اگر وہ اس کے مفادات کی تحفظ نہیں کرے گی تو وہ اپنا ہاتھ ان سے الگ کرے گی. تو ان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے، چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو، چاہے وہ تجارتی سطح پہ ہو، وہ ان کے تحفظات کو، یعنی ان کے معاملات ہیں، ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک معاشرے کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. دیکھیں، پچھلے کئی برسوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہندوستان اور پاکستان کی بات چھوڑیے. آپ یہ دیکھیں، ہندوستان اور پاکستان کی بات آپ ٹی وی ڈیبیٹ میں روز ہی کریں گے، لیکن عام لوگوں کو اس سے کیا ملے گا؟ آپ ہندو مسلم کی بات کریں گے، آپ کہیں گے کہ بھائی ابھی آپ کرونا وائرس کا معاملہ دیکھیں. کرونا وائرس کو بھی ریڈ کرنے کی کوشش کی گئی ایک طبقے کے ساتھ، جبکہ آپ کو جو عالمی فورم ہے WHO، انہوں نے ایک باضابطہ گائیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے. اب آپ اس حد تک جب آپ جائیں گے تو آپ خود ہی سمجھ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگوں میں اب یہ شعور پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے اس پہ اب باضابطہ طور پر اپنا احتجاج بھی شروع کر دیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، جو یہ جتنے بھی اینکرز ایسے ہیں جو منافرت کی زبان بولتے ہیں، وہ کس کی ایما پر بولتے ہیں؟ میری سمجھ سے تو یہ بالا تر ہے، کیونکہ صحافی کا کام منافرت نہیں. صحافی اگر جس جگہ بھی ہم صحافی کو دیکھیں، اس کا کام یہ ہے کہ اگر کہیں پہ منافرت ہے تو اس کو دور کرنا ہے. وہ اپنے اور ایز اٹ از جو کوئی سب سے بڑا اہم معاملہ صحافت میں یہ ہے کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اس کو میں ایز اٹ رپورٹ کروں. لیکن یہاں پہ کوٹ انکوٹ یعنی حقیقت سے بعید معاملات سامنے لائے جا رہے ہیں، جو کسی بھی حال میں اس شعبے یا ملک کے لیے بہتر نہیں. اچھا ہارون رشید صاحب، آخری سوال میں کر رہا ہوں. آپ کشمیر میں جرنلزم کر رہے ہیں، آپ دونوں حضرات، آپ ملک کے صحافیوں کو پیغام کے طور پر کیا کہنا چاہیں گے، چاہے وہ نیشنل پرسپیکٹو میں یہ ہو، اور پھر کشمیر میں جس طرح سے جرنلسٹ مشکل کا سامنا کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر آپ ملک کے صحافیوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں کہنا تو کچھ نہیں چاہوں گا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک صحافی کو صحافتی اقدار جو ہیں ان کی پاسداری کرنی چاہیے. ایک صحافی کو صحافت کے اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے. اس کو ایکٹیوسٹ بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس کو جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اس کو ایک صحافی ہی رہنا چاہیے. یہی کچھ ہم نے سیکھا ہے اور یہی کچھ ہم کرتے آئے ہیں. حالات کیسے بھی ہو، ویسے بھی کوئی بھی دور زیادہ دیر تک رہتا نہیں ہے. تاریخ کا ایک یہ دور ہے، گزر جائے گا، لیکن اس دور کے اس کے بہاؤ میں اگر ایک صحافی اپنے اقدار کھو دے گا تو وہ اس کا نقصان ہے، اس کو ذاتی طور بھی اور اس کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی پڑ رہا ہے. سادہ سا پیغام ہے کہ صحافت کے اصولوں کی پاسداری کریں. سبت محمد صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس مسئلے پر؟ ایسا لگتا ہے کہ سبت محمد صاحب سے ہمارا رابطہ کٹ گیا ہے. سبت محمد صاحب، آپ بتائیے آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ملک کے صحافیوں کو؟
देखें, एक ही तरफ से मैं यानी एक ही रुख की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये देखा हूं कि कश्मीर के हवाले से कई मोतबर आवाजें भी सामने आई हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जो भी सहाफी हैं वो ये देखें कि जानिबदारी से काम न करें, और कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने एक आंखों पे पट्टी बांध रखी है उस पट्टी को हटाएं। वही बेहतर मफाद में है। जब आप कश्मीर की हकीकी हकायत से अपने कौम, अपने मुल्क के अवाम को बाखबर करेंगे, मेरा ये मानना है कि वो मुल्क के मफाद में है। जैसा चाहे नई दिल्ली हो, चाहे मुल्क का कोई भी शहर हो, उन्हें असल हकाइक के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और जब हम इसकी कोशिश करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि जो असल हकाइक हो वो लोगों के सामने हो। तो उससे ये क्या है कि ये जो बहुत यानी जो एक मूड बना दिया गया है उसका खात्मा हो जाएगा। मेरी सहाफी बरादरान से यही उम्मीद है कि वो इस जो हम जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो उस दौर में हमारी मदद करेंगे। और हम ये नहीं कहेंगे कि वो हमारे लिए आवाज बुलंद करें, नहीं, वो ये देखें कि अगर हम गैर जानिबदार हैं तो वो भी गैर जानिबदार बनने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, हारून रेशी साहब और सिब्ते मोहम्मद साहब। आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और हमारी ये कोशिश है कि मुल्क के हर हिस्से से आवाज आए और लोगों तक पहुंचे। कश्मीर से भी अक्सर कुछ लोग सवाल करते हैं कश्मीर के मामलात को कवर करें, तो हम इसी तरह से इंटरव्यू के जरिए, जाहिर है फिजिकली आना जाना तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हम इस तरह से कोशिश करते हैं कि कश्मीर के भी मामलात को हम अपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे व्यूअर्स हैं उन तक आपकी बात पहुंचाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।